मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा लेकर। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, वो मुश्किल आसान हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, सिलसिले की इब्तिदा में आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं आज का सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम हाजिर हैं आज का रूहानी इलाज सेगमेंट में। आज हम आपको बयान करेंगे कि आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस आफत से, उस मुसीबत से छुटकारा पाने का कौन सा ऐसा रूहानी इलाज है, कौन सा हम अमल करें कि जिसकी बरकत से वो आफत, वो मुसीबत ख़त्म हो जाए, वो आफत टल जाए। तो आइए रूहानी इलाज समात फरमाइए। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है या हसीबु। या हसीबु, या हसीबु, ये नाम 70 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से हर आफत और मुसीबत से हिफाजत होगी। और अगर आफत आई हुई है, कोई मुसीबत आई हुई है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो आफत, वो मुसीबत, वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो पढ़ना ये है कि या हसीबो, ये 70 मरतबा पढ़ें और पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर आफत व मुसीबत से हिफाजत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, ये था आज का रूहानी इलाज, आफतों से, बलाओं से महफूज रहने का वजीफा। पता नहीं होता, अब हम बैठे हुए हैं, अचानक कोई मुसीबत आ गई, कोई ऐसा बाज़ वक़्त हादसा रूनुमा हो जाता है, एकदम कोई आफत आना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत से आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। तो क्यों ना हम पहले से अपने हिफाजती इक़दामात ये हम कर लें, एक हिफाजती हिसार हम बांध लें। अब ये जो अमल आज नाज़रीन आपको बताया गया, या हसीबु, ये 70 मरतबा ये रोज़ाना जो कोई पढ़ लिया करे, इस वजीफे की बरकत यह है, इस रूहानी इलाज की बरकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो आफात व बलियात से महफूज रहेगा। अब जैसे घर से निकलना होता है, सफ़र में जाना होता है, बाद औक़ात सफ़र में भी आफतें आ जाती हैं, कोई मुसीबत पहुँच जाती है, कोई नुकसान पहुँच जाता है, तो क्यों ना हम अपने सफ़र पर रवानगी से पहले ही या हसीबु 70 मरतबा ये पढ़ें। या यूँ भी कर सकते हैं कि रोज़ाना हम कम से कम 70 मरतबा पढ़ने की आदत बना लें, या हसीबु या हसीबु या हसीबु 70 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर आफत व बला से महफूज रहेंगे। अब आफात ये किसी भी तरह की हो सकती हैं, बीमारी की सूरत में आ सकती है, नुकसान की सूरत में आ सकती है, हादसे की सूरत में आ सकती है, कोई चीज़ गुम हो जाए तो इस सूरत में भी आ सकती है। इसी तरह बाद वक़्त घर वाले बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो इस सूरत में भी आ सकती हैं। मुख्तलिफ किस्म की आफात ये होती हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम फरमाए, अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। हमेशा हर हाल में
اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک بس ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، ہر دم سلامتی کا سوال کرتے رہیں، عافیت کی دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، اور آپ کی کالز اب ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام محمد یامین ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے، سر میں درد ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے میرا اور بیگم کا، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ یامین بھائی آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے ہم نے، ابھی روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں محمد یونس بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے، چالاکیستون سے بول رہا ہوں۔ میں اکثر میرے جو ہے نا کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے میرے ساتھ، یعنی کہ استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شوگر کا مریض ہوں، ابھی یہ آنکھوں کے پیچھے پردے کا مسئلہ آ گیا ہے، کبھی ٹانگ میں انگوٹھا کٹ گیا، کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کو، آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ بھائی نصیب جعفر حسین کر رہا ہوں کمالیہ سے۔ بھائی گھر میں کچھ پریشانیاں رہتی ہیں اور میں نے ایک جگہ پہ مکان خریدا تھا، لوگ ٹھیک نہیں لے، تو اب میں وہ مکان سیل کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، مہربانی فرمائے کہ میرا وہ آتا ہے جو ہے وہ سیل ہو جائے۔ اچھا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں آپ، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جناب میں محمد شہزاد گل کرنا پہ دفتر ضلع قصور تو۔ جی شہزاد بھائی، الرجی کا مسئلہ ہے، اندا کو علاج دسیں۔ الرجی ہے، جسم پر الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے۔ یہ مجھے دکوا ہو گیا، 6.5 مہینے ہو گئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی روحانی علاج کے حوالے سے، وقت ہوا ہے آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھ لیجئے گا۔ آپ کو اپنی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، آپ کے لیے جو وظائف، جو روحانی علاج بتائے جائیں تو آپ نوٹ بھی کیجئے گا، اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے یامین بھائی، انہوں نے اپنے 2-3 تکلیفوں کا، بیماریوں کا بتایا، تو سر میں بھی درد رہتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ پٹھوں میں ان کے بہت زیادہ ایک کھچاؤ رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو کیا یہ وظیفہ پڑھیں کہ سر کا درد بھی صحیح ہو جائے اور ان کے پٹھوں میں جو کھچاؤ ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ تکلیف بھی ان کی دور ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یامین بھائی کی جو کال آئی تھی کہ سر درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، اس کے لیے یامین بھائی آپ ایک کام کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو آپ پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا سر درد اور پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اور یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر کی پریشانی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، مختلف قسم کی پریشانیاں، گھر انہوں نے لے لیا تھا، اب کچھ اس طرح کے مسائل ان کو سامنے آ رہے ہیں کہ اب یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کو، اب گھر بک جائے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، کیا دعا پڑھیں، کون سا ایسا عمل کریں کہ جلد اچھے داموں میں گھر فروخت ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ نصیب بھائی ایک کام کریں کہ 100 مرتبہ یا سمیعو، 100 مرتبہ یا سمیعو کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور کوشش کریں کہ جتنی دیر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے کسی سے کلام نہ ہو۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسائل کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ یا سمیعو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کریں، دعا کریں۔ اور یہاں یہ بھی ایک مشورہ دے دوں، اب جیسے آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں نا، اب گھر نہیں بک رہا، ایک تو وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا، اس کے بھی تعویذات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، تو گھر میں دبانے کے کچھ ناظرین مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی یہ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ارشاد فرمایا ہے نا، بڑا پیارا اس کا ایک عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اب چاہے گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، یا کوئی بھی آپ کی زمین ہے،
اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں بک پا رہی ہوتی. تو ایک دعا، ایک قرآن پاک کی آیت ہے ناظرین، یہ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس. قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، لکھ لیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. یہ آیت مبارکہ ہے، چاہے تو نوٹ کر لیں اپنے پاس، اس کا آیت کا نمبر، سورت کا نام سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. چاہے تو تصویر کھینچ لیں موبائل سے. اب یہ آیت قرآنی روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ نے اپنے مکان پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. اور تلفظ اگر درست نہیں ہے تو دوسرا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا پہلے، یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، چاہے تو یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، شہزاد نام تھا ان کا. یہ وہ الرجی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، بعض اوقات جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے. تو کیا اس کے لیے وظیفہ پڑھا جائے؟ شہزاد بھائی جن کا الرجی کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یا سلامو 111 مرتبہ، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. پانی پر دم کر یہ پینا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر صبح و شام دن میں 2 مرتبہ یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. یا سلامو 111 مرتبہ پانی پر دم کر پی لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ سے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں پہننے کا تعویذ دیا جائے گا، اور جس طریقے سے وہ طریقہ بتائیں گے تو الرجی کا پرابلم انشاءاللہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. وظیفہ بھی ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا، یہ میسیجز کا بھی سلسلہ شروع ہے، آپ کے میسیجز کے بھی انشاءاللہ عز و جل جواب دیتے ہیں. یہ کال آئی تھی، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے یونس نام بتایا تھا کہ اکثر میں بیمار رہتا ہوں، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، اور آنکھوں کا جو پردہ ہے اس میں بھی کچھ پرابلم سامنے آ رہی ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یونس بھائی آپ کا استخارہ کیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. جسمانی طور کے جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، بیماریاں آ جاتی ہیں، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. اور یاد رکھیے بیماریاں بھی در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اپنے طبیب سے بھی، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کیجئے، اور اس کا علاج بھی جاری رکھیں. روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں جو آپ کی تکلیف ہے. ایک تو شوگر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو شوگر کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن پاک کی آیت صبح و شام 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے یہ پینا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. اور روحانی علاج کے بستے سے آپ کو بھی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات ضرور استعمال کیجئے گا. اچھا، یہ میسیج کو شامل کر لیتا ہوں میں. یہ ایک میسیج آیا ہے، استخارہ فرما دیجئے. نام ہے صوبیہ اور والدہ کا نام ہے گلچان. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ نظر کے معاملات ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے ناظرین، بعض اوقات جب نظر بد لگ جاتی ہے نا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنی نظر بھی اتروائیں. اور نظر اتارنے کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ سورۃ القلم کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. سورۃ القلم کی یہ آیت روزانہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے. آپ کے لیے بھی ہے جنہوں نے میسج کیا ہے، اور ہمارے دیگر ناظرین کے جن کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ یہ پڑھ کر یہ دم کر لیا کریں. اچھا، بعض اوقات اس طرح کے بھی میسیجز آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ ہم تو وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، تعویذ بھی پہنا ہوا ہے، پھر بھی نظر بد لگ جاتی ہے. تو جی بالکل لگ سکتی ہے. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی نظریں بد لگیں.
آپ کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے. جی انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. ہر دم اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو آیت میں نے عرض کی نا سورۃ القلم کی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ مجرب ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اور اپنی حفاظت کے لیے تعویذات بھی آپ چاہیں تو گلے میں ڈال لیجئے گا. اسی طرح یہ ایک اور میسج تھا کہ انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ سسٹر کا نام ہنا ہے اور والدہ کا نام شمیم اختر ہے. رشتہ یہ نہیں ہوتے، رشتے آتے ہیں تو بات نہیں بن پاتی، ٹوٹ جاتے ہیں. استخارہ بھی کر دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیجئے. ان کا بھی استخارہ کر دیا گیا ہے. استخارے میں وقتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اب یہاں ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہیں یا کہیں پر بات چیت بنتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، کہیں پر منگنی ہوئی رشتہ نہیں بن پایا ٹوٹ گیا، یا سارے معاملات پورے ہو چکے تھے اینڈ میں آ کر رشتہ ختم ہو گیا، اس طرح کے مسائل اگر کسی کے ساتھ ہوں یا اللہ نہ کرے کسی کے رشتے میں بندش ہو تو آپ یہ عمل کیجئے گا. اب چاہے لڑکے کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں یا لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھ کر جیسے فارغ ہو گئے نا، دعا وغیرہ سے سارے معاملات سے اوراد و وظائف سے پڑھ کر فارغ ہو گئے، تو اب نماز فجر کے بعد اب آپ 60 مرتبہ سورۃ التین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے نا سورہ والتین والزیتون، یہ 60 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. اس کی برکت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جو کوئی 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا تو اس کے رشتے کی یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. کافی سارے میسیج ابھی میری نظروں کے سامنے بھی ہیں کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو ان سب کے لیے یہی عمل ہے کہ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ والتین والزیتون یہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیجئے. اور اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی نا یا بندش کا شبہ بھی ہوا تو الحمدللہ عز و جل بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا. 60 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ 60 مرتبہ سورہ 3 پڑھنی ہے، تو اس کو کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ اس کی دیکھیں کوئی تعداد تو فکس نہیں ہے نا کہ بھائی 10 دن پڑھنا ہے، 20 دن پڑھنا ہے، مہینہ پڑھنا ہے. جب تک شادی نہ ہو جائے جب تک اس وظیفے کو پڑھتے رہنا. بالفرض اگر کبھی ناغہ بھی ہو گیا تو ایسا نہیں کہ نئے سرے سے پھر دوبارہ شروع کریں. بس پڑھنا ہے، آپ نے پابندی کریں، ناغہ اس میں نہ ہو کوشش کریں. جی تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین ایک بات میں عرض کر دوں پھر کالز کی طرف بڑھوں گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. جی یہ میرے پتے میں پتھریاں ہیں، اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا. صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا. میرا نام سید حسنین شاہ ہے اور میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. جی ہم سبزی اور فروٹ کی دکان کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ استخارہ کر کے بتا دیں ہمیں یہ کھولیں یا نہ کھولیں. جی سبزی اور فروٹ دونوں کا مل کر کام کریں گے، صحیح ہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. وقاص احمد افطاری بات کر رہا ہوں. میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام پروین ہے، اور استخارہ کروانا مجھے 3 سال سے جو ہے نا وہ کمر کا کھچاؤ ہے اور بیماری نہیں جا رہی، تو کائنڈلی میرا استخارہ کر دیں. صحیح ہے، وقاص احمد نام بتایا آپ نے. جی اگلی کال چلائیے گا. محمد زاہد، والدہ پروین بی بی ہے، استخارہ کروانا تھا اولاد کے لیے. صحیح ہے، اولاد کا مسئلہ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. استخاروں کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں. اچھا یہ پتے میں اگر کسی کے پتھری ہو، اچھا پتے میں بھی پتھری ہو جاتی ہے، اسی طرح گردوں میں بھی پتھری ہوتی ہے، تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو کیا کریں وہ معلوم کر رہے ہیں. جی اس کے لیے 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ سادہ کاغذ لے لیں، جیسے یہ کاغذ ہے اس کے اوپر کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہے، اس کے اوپر لکھ کر آپ گھول کر روزانہ پی لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتے کی پتھری یا گردے کی پتھری
दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। 46 मरतबा लिखना है, 46 टाइम्स। अच्छा, लिखना किससे है? जी, लिखना ये पॉइंटर से है, या तो किसी भी कलर का पॉइंटर हो जिससे इंक से भी आप लिख सकते हैं। बॉल पेन से ना लिखें तो बेहतर ये है। तो यानी ऐसी इंकों के जो पानी में हल हो जाए। सही है। 46 मरतबा आपने फरमाया कि लिखना। नहीं लिख सकते तो दूसरे से भी जी किसी और से सकते। अच्छा, इसको बावुदू लिखना जरूरी है कि बेवुदू भी लिख सकते हैं? बावुदू हो तो बेहतर है। सही, बेहतर है कि बावुदू, वरना हाँ तो बावुदू ये लिखा जाए। देखिए, कोई भी तावीज़ हो, कोई भी आप वजीफा पढ़ें, किसी भी रूहानी इलाज पर अमल करें, आप तावीज़ ही क्यों ना बना रहे हो, अब ये भी एक तरह एक तावीज़ ही है ना जो आपको लिखने का बताया गया, तो ये तावीज़ आपने खुद तैयार करना है। तो 46 टाइम्स आपने लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लिखना है। इसमें ज़बर ज़ेर पेश की तो लगाने की हाजत नहीं है? इसकी तो हाजत नहीं है, लेकिन जो हा है वो खुला हुआ होना चाहिए। सही है। इसी तरीके से खड़ी हरकत, सिर्फ खड़ी हरकत डलेगी अल्लाह के उस पर। हाँ, इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह, अच्छी तवज्जो माशाअल्लाह आपने दिलाई कि इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह। देखिए नाज़रीन, स्क्रीन पर आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्ला, इस पर जो ज़बर ज़ेर पेश लगे हैं, यहाँ तो खैर आपके सामने लगे। जब आप तावीज़ लिखेंगे तो ये लगाने की हाजत नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश। लेकिन जब इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह आप लिखेंगे तो अब आप लाम पर देखें, तशदीद और खड़ा ज़बर है, ये लाजमी लगाना है। इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह पर तशदीद और खड़ा ज़बर ये लाजमी, ये लगाइएगा। इस एहतियात के साथ आपने ये तावीज़ तैयार करना है, और जिसके पित्ते में पथरी है तो वो इसका पानी पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पथरी निकल जाएगी। अच्छा, एक मैसेज भी आया है ना कि मेरी वालदा के गुर्दों में मसला है और उनके गुर्दों में भी पथरी है, तो इसका भी कोई वजीफा बता दीजिए। तो चलें, इसका भी रूहानी इलाज में अर्ज कर देता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर किसी के गुर्दे ख़राब हैं, गुर्दे में पथरी है, या डायलिसिस अगर किसी के साथ हो रही हो, तो इस तरह के मामलात अगर किसी के साथ भी हों, तो आपने एक काम करना है कि अव्वलन तो आप लेंगे बारिश का पानी, ये जमा करके रख लें। बारिश का पानी ये बड़ी बरकतों वाला पानी होता है, और पाक भी है, पाक करने वाला भी है बारिश का पानी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें हैं बारिश के पानी की, और शिफा है इसमें। इसका एक रूहानी इलाज गुर्दे के मरीजों के लिए, जिनके गुर्दे खराब रहते हैं या गुर्दों में पथरी है, तो अब बारिश का पानी लें, और बारिश के पानी पर अब आपने एक अमल करना है। अमल क्या है नाज़रीन, ये आप नोट कीजिएगा कि अमल ये करेंगे कि सूरह अलम नशरह, 30वें पारे में है सूरह अलम नशरह, 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। सूरह अलम नशरह 11 मरतबा पढ़नी है अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह आप ये पढ़ेंगे। पढ़कर अब आप बारिश के पानी पर ये दम कर लें, दम करके आप ये रख लें। अब करना ये है कि अब ये दम किया हुआ पानी गुर्दे का मरीज दिन में 4 मरतबा, एक तो नाश्ते से पहले, फिर दोपहर के वक्त, फिर असर के बाद, और फिर रात को सोते वक्त, इन चारों औकात में ये बारिश का पानी ये पीना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे की हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ ये खत्म। अच्छा, यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ, अर्ज ये था कि जैसे बारिश का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कम होता जाएगा, खत्म के करीब हो गया, तो अब दूसरा पानी मिला सकते हैं उसमें? फिर वो मजीद दूसरा पानी नहीं मिला सकते, बारिश के पानी पर ही दम करना, वो बारिश का पानी ही पीना है। ठीक जी, उसमें मजीद दूसरा पानी नहीं मिला सकते। अच्छा, यहाँ एक मशवरा भी मैं अर्ज करता चलूँ नाजरीन आपके लिए, कि अगर आप में से किसी के, अल्लाह ना करे किसी के भी अगर खराब हो, तो आप तुम्हें मशवरा देता हूँ कि आप रूहानी इलाज के बस्तों से इसकी तावीज़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने खुद इसकी बरकतें देखी हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मेरे पीरो मुर्शिद के तावीज़ात की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इतनी बरकतें हैं कि जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का लिख दिया था कि आपने ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन होगा तो ही गुर्दे के पथरे निकलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उन्होंने तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किए, अल्लाह पाक की रहमत से बगैर ऑपरेशन के पथरियाँ निकल गई। एतिकाद की मजबूती, शर्त यकीन कामिल होना चाहिए, और ऐसा एतिकाद हो, ऐसा यकीन कामिल हो कि जो मैं वजीफा पढ़ रहा हूँ, जिस रूहानी इलाज पर मैं अमल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे फ़ायदा होगा ही होगा। तदब्बुर का शिकार ना हो, वसवसों में ना आए,
انشاءاللہ سمجھ فائدہ حاصل ہو. اچھا یہ استخارے کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی. استخارہ الحمدللہ ان کا کیا ہے. حسنین نام بتایا تھا کہ میں سبزی اور فروٹ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا. استخارہ آپ کا کیا گیا حسنین بھائی, تو استخارے میں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور بالکل آپ شروع کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی. ہمارے وقاص بھائی تھے, آپ نے کمر کی تکلیف کے حوالے سے بتایا تھا کہ 3 سال کا عرصہ ہو چکا اور کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی جادو جنات کوئی اثرات وغیرہ آپ کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہیں آ رہے استخارے میں. کمر کی تکلیف اگر کسی کو رہتا ہو, کمر میں درد رہتا ہو, کھچاؤ رہتا ہو, بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی میں مہروں میں اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں, گیپ آ جاتا ہے, تو چاہے کمر کا درد ہو, جوڑوں کا درد ہو, گھٹنوں میں درد رہتا ہو. اور ہمارے ناظرین, آپ میں سے بھی ناظرین, میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ میں جیسے بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں, گھر کے والد ہیں, دادا ہیں, دادی ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کمر میں تکلیف رہتی ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہو, تو آپ ایک کام کیجیے گا. دیکھیں میں عمل آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ جیسے بیٹھے ہیں نا اپنے معمول کے مطابق, اب آپ کو یاد آیا, آپ کو درد محسوس ہوا کمر میں, اب آپ کیا کریں گے؟ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے یا مغنیو. ایک مرتبہ پڑھا یا مغنیو, پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیا اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اب میں پڑھ کر دکھاتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا مغنیو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے وظیفہ پڑھا, پڑھ کر اب اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیا. اب چونکہ کمر میں تکلیف ہے تو کمر پر ہاتھ پھیر لیں, ہاتھوں میں درد ہے تو یہی وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں. گھٹنوں میں درد ہے تو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر لیں. جوڑوں میں درد ہے, جسم کے جوڑوں میں جیسے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ پڑھ کر یہ ہاتھ پھیر لیں. پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پھر درد کے مقام پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے. جب آپ کو یہ تکلیف محسوس ہوتی رہے, آپ کو یاد آتا رہے, تو آپ بیٹھے بیٹھے یہ آپ عمل کرتے رہا کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میرا نام خالد ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی آپ نے وہ وظیفہ بتایا نا سورہ یوسف کی آیت نمبر 80, گھر پہ دم کرنے اگر گھر کو بیچنا ہو نا روزانہ, تو اگر گھر دور ہو, اس سے روزانہ آنا جانا ممکن نہ ہو, تو گھر کی اگر تصویر بندے کے پاس موبائل میں ہو تو اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں. یہ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. گھر دور ہے, اب وہاں پر جا کر دم تو نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں یہاں تصویر پر دم نہ کریں. آپ یہ آیت پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھیں اور پڑھ کر تصور میں آپ پھونک مار دیں, دم کر دیں. اب جیسے آپ نے پڑھی اور آیت پڑھی, فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. آیت پڑھی, پڑھ کر اب آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو لے آئیں, تصور میں آپ دم کر دیں اور پھر یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے دعا کا سلسلہ کریں, دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر یہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. جی مزید کال چلائیے گا. جنید بھائی اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے, ان کو طبیعت بھی خراب رہتی ہے, جسم میں بھی درد, پاؤں میں بھی درد رہتا ہے اور تھکاوٹ بھی رہتی ہے. استخارہ کر دیں. ان کا نام ہے رشیدہ اور ان کی والدہ کا نام ہے وعیدن. اور جنید بھائی مجھے بھی رات کو نیند نہیں آتی, اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, آپ کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے. نیند نہیں آتی تو اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں روحانی علاج تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں نا, تو سورۃ النبا کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ آپ پڑھتے رہیں, کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے, دیکھیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, سورۃ النبا کی یہ آیت نمبر 9 ہے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور
جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے نا اور یہ آیت پڑھیں گے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں اور پاؤں پھیلائے پھیلائے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی آیت یہ پڑھنا یہ بے ادبی. تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اور رات کو سونے سے پہلے آپ وضو بنا لیں اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں، اتنی نیند پوری ہو جاتی ہے کہ وہ رات کو نیند نہیں آتی، پھر رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں. تو ان ظاہری معاملات کو بھی آپ ذرا پیش نظر رکھیے گا اور ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر ظاہری طور پر خود کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. باقی آپ کی والدہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کریں گے، استخارہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ نا یہ میری ایک کزن ہے، ان کا نا 2 مہینے سے بیمار ہے بہت سخت، تو ان کا استخارہ کروانا تھا. ان کا نام حمیرہ بی بی، والدہ کا نام زیتون بی بی. صحیح. جی اگلی کال چلائیے گا. میری بہن کو شادی ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، روحانی علاج عطا فرما دے. صلح اولاد کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. یہ اگر کوئی بے اولاد ہو اور اولاد نہیں ہو رہی کسی کے، تو اس کے لیے دعائے ابراہیم یہ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے. دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے کال کی ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ اس کے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. روحانی علاج کے بستوں سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، ہمارے پاس ناظرین کی طرف سے کچھ ویڈیو سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، آئیے آپ کے ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا ویڈیو سوالات. بچہ نیند میں ڈر جائے تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ بلڈ پریشر کا روحانی علاج چاہیے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو کام میرا ہوتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے میرا کام. کوئی روحانی علاج مجھے بتا دیں آپ. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. بچے ڈر جاتے ہیں بعض اوقات، بچوں کو جب سلاتے ہیں، اچھا سلا تو دیتے ہیں، اب اچانک ڈر کر اڑ جاتے ہیں. اس طرح کی بھی کیفیت ہوتی ہے. جو کمزور دل کے بچے ہوتے ہیں، تھوڑے ذہنی طور پر جو کمزور ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. اچھا بچے تو بچے، بڑے بھی بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا کر جو ہے نا وہ نیند سے اٹھتے ہیں. دیکھنے والی کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو کیا ایسا وظیفہ پڑھیں، کیا ایسا روحانی علاج پر عمل کریں؟ ناظرین میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے جب بچوں کو آپ سلائیں نا، سلانے سے پہلے بچوں کو تو کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی یاد کروانے کی کوشش کریں، اور پھر بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کی تربیت کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ آیت الکرسی یہ پڑھنی ہے. رات کو سونے سے پہلے کہ دعا بھی پڑھ کر سوئیں. یہ تو بچوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. اور والدین جب بچوں کو سلائیں تو یہی آیت الکرسی شریف یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، بچے رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ عمل ہوا. اب آئیے بڑوں کی طرف. بڑوں کے ساتھ اگر اس طرح کی کیفیت ہو کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، یا ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہے، سینہ دبوچ رہا ہے، یا کوئی ہمارے پاس سے گزر کر گیا ہے، یا بعض اوقات جیسے رات کو آدھی رات کے وقت ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو، بڑوں میں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہے، آپ ایک عمل کیجئے گا. عمل یہ کیجئے گا کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں گے نا، تو پہلے یہ عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ دیکھیں 3 سورتیں آپ نوٹ کر لیجئے. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ 3 سورتیں ہیں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ آپ پڑھیں گے تینوں سورتیں. پہلے سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس. یہ تینوں سورتوں کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ تینوں سورتیں پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کریں گے. تینوں سورتیں پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کیا. دم کرنے کے بعد اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر
اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لینا ہے. یہ ایک دفعہ کا عمل ہوا. اب دوبارہ اسی طرح عمل کریں گے, یعنی پہلے سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں سورتیں پڑھیں, دونوں ہاتھوں پہ دم کیا, دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر, اپنے سر پر, پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 2 مرتبہ میں نے دکھایا آپ کو کر کے, اور تیسری مرتبہ ایک اور دفعہ کریں گے. 3 مرتبہ عمل یہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ ہر طرح کے روحانی اور ذہنی طور پر جو بیچارے ڈسٹرب رہتے ہیں اور اس طرح کی کیفیت جن کے ساتھ رہتی ہے, سب الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا, اور آپ کو خود طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان اور ایک سکون محسوس ہوگا. یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ کا حصار بن جائے گا. رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنے کی عادت بنائیے, یہ بڑوں کے لیے. اور بچوں کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا, آیت الکرسی, سونے سے پہلے کی دعا, رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنائیں, اور باوضو سونے کا یہ سلسلہ یہ رکھیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ معلوم کر رہے تھے کہ اگر کسی کا بی پی ہائی رہتا, بڑھ جاتا ہے ایک دم, کیا کریں, کیا وظیفہ پڑھیں؟ بلڈ پریشر کا علاج میری شیخی طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے, بہت ہی زبردست علاج ہے. یہ کریلے چھیل کر سکھا لیجئے, پھر بیج سمیت پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے. صبح و شام آدھی چمچی کھانے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بلڈ پریشر کا مرض دور ہو جائے گا. دوبارہ سن لیجئے, کریلے چھیل کر سکھا لیجئے, پھر بیج سمیت پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے. صبح و شام آدھی چمچی کھانے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مرض میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ ایک اور اسلامی بھائی تو بتا رہے تھے, جو بھی میں کام کرتا ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ کام ہی پورا نہیں ہو پاتا, کیا اس حوالے سے عمل کریں, کیا وظیفہ پڑھیں کہ ان کو کاموں میں کامیابی نصیب ہو؟ سب سے پہلے تو یہ نمازوں کی پابندی کریں, اور کبھی قریبی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کا جو بستہ لگتا ہے وہاں سے تعویذات وغیرہ استعمال کیجئے. اس کے بعد ہر نماز کے بعد یا کہارو پڑھنے کا معمول بنائیے اور دعا کیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسانی ہوگی. بہترین مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ یوز کیجئے, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. کافی سارے میسیجز بھی ناظرین کی طرف سے آئے ہیں, استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں ناظرین کی, جلدی نوٹ فرما لیجئے گا. گردوں کے حوالے سے بھی روحانی علاج بیان کر دیا گیا ہے کہ بارش کے پانی پر 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی, گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا آپریشن ہونے والا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے. اللہ پاک آسانی فرمائے, اللہ پاک بغیر آپریشن کے آپ کو شفا نصیب فرمائے. دعا بھی کیجئے اور آپریشن کامیاب ہو جائے. تو اس کے لیے بھی روحانی علاج نوٹ کیجئے گا. جب آپ آپریشن تھیٹر میں جانے لگیں تو جانے سے پہلے آپ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, یہ 1469 مرتبہ یہ آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا آپریشن کامیاب رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل. اور صدقہ بھی نکال دیجئے گا کہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی اکرم بھائی, انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. سکندر علی نام ہے ان کا نام, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کے لیے آپ نے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بچہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے, کوئی عمل بتا دیجئے. جو نافرمان بچے ہوتے ہیں, شرارتی کرنے والے ہوتے ہیں, بچوں کی ضد, بے جا ضد کی عادت جن میں ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی عمل یہ ہے کہ جب وہ سو جائے نا تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کی یہ جو عادت ہے نا
یہ بہتر ہو جائے گی. نافرمان بچے تابع فرمان ہو جائیں گے. جن کے اندر بے جا ضد کی عادتیں ہیں الحمدللہ بے جا ضد کی عادت نکل جائے گی. اچھا یہ اس حوالے سے بھی ایک روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میرا بہت زیادہ گھبراتا ہے اور جب گھبراہٹ مجھ پر طاری ہوتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا, تو اب کیا کریں, کیا اس کے لیے وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی پر دم کیجئے اور استعمال کیجئے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دل کے جملہ امراض, دل کی گھبراہٹ ہے یا کسی سے بات کرتے وقت کانفیڈنس نہیں رہتا, تو یہ بہترین وظیفہ ہے. پانی پر دم کر استعمال کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھنا ہے نا. تو یہ آپ نے بتایا کہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے. اب ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے بعد جاتے ہیں بات چیت کریں گھبرا جاتے ہیں, مجھ سے تھوڑی یہ کام نہیں ہو رہا, تو جانے سے پہلے پھر 60 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں. جی, اور اس کی تکرار بھی کرتے رہیں. یہ تو گھبراہٹ کے لیے تو پانی آپ نے استعمال کر لیا, لیکن آپ کہیں جا رہے ہیں اور گھبراہٹ سی ہو رہی ہے تو آپ یہ تکرار کرتے ہیں لاہور شریف کی, تو انشاءاللہ کانفیڈنس ہو جائے گا. ہاں ماشاءاللہ, خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا ہوگی. باوضو رہنے کی بھی عادت آپ بنائیے گا, گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے گی. ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں نا, مدنی پنصورہ میں یہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں ہر طرح سے بہادر رہیں, خوف ہم پر طاری نہ ہو. کسی کا ہوتا ہے نا کمزور دل کے جو ہوتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں اچانک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر طرح سے بہادر رہوں, ڈر خوف میرا ختم ہو جائے, روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ آپ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ سمجھ ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے. اچھا یہ ایک ہمارے ایک میسج آیا ہے بچے کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے بچے کا نام ہے حسان اور والدہ کا نام ہے سمینہ. ان کا بھی استخارہ کر لیا ہے. تو اچھا ان کے ساتھ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. حسان بن سمینہ, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جو کیفیت آپ نے تحریر کروائی ہے کی ہے, میسج کیا ہے کہ یہ عصر کے وقت ان کی طبیعت ایک دم اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈر جاتے ہیں, کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرتے. تو یہ نظر بد کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ بچے کے نظر بھی اتروا لیجئے. نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں, چاہے تو آپ دم کر دیجئے گا پڑھ کر, یا بچے کی والدہ یہ پڑھ کر دم کر دیجئے گا. یہ خاص بچوں کی نظر اتارنے کا روحانی علاج ہے. عمل یہ ہے کہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کیا جائے, پھر الٹے گال پر دم کیا جائے, پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کیا جائے. 3 مرتبہ یہ سورۃ الکوثر یہ پڑھنی ہے. پہلی دفعہ پڑھیں گے تو سیدھے گال پہ دم کرنا ہے, دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو الٹے گال پر دم کرنا ہے, تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو اب بچے کی پیشانی پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. اور دوسرا جو آپ نے یہ بتایا تھا کہ عصر کے وقت بچے کی کیفیت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے اور بات چیت نہیں کرتے کسی سے, تو اب آپ اس وقت نماز عصر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا قہارو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. تو ان دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کیجئے گا, اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی لے کر بچے کے گلے میں ڈال دیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا بتایا, پریشانیوں کا بتایا, تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکالیف, دکھ درد, غم رنج سب دور فرما دے. یا ارحم الراحمین جو مسلمان جادو, جنات, اثرات, آسیب میں مبتلا ہیں, اللہ پاک سب کی حفاظت فرما, شریر جنات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما, عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر